औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरह अल बकरा की आयत नंबर 198 से स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। 198 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहे कि तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम अपने रब का फजल तलाश करो, फिर जब तुम अरफात से लौटो तो अल्लाह को याद करो मशर हराम के नज़दीक, और अल्लाह को याद करो जैसे उसने तुम्हें हिदायत दी है, और अगर इससे पहले तुम नावाकिफों में से थे। पिछली आयत में हज का जिक्र हो रहा है कि हज पर जैसे हमने पढ़ा था कि हज हज करने के लिए जो जाए तो उसको क्या क्या काम नहीं करने चाहिए। जब वो एहराम बांध ले या हज की नियत कर ले तो उसके बाद कुछ वो जो आम हलाल होते हैं वो हराम हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही हज की आयत ही आगे चल रही हैं, उनमें इसमें जिक्र हो रहा है कि जो बंदा हज करने के लिए आए, यहाँ पे अल्लाह के फजल से मुराद है तिजारत करना, रिस्क तलाश करना, कि तुम पर कोई गुनाह नहीं है अगर तुम अल्लाह का रिजल्ट अपना रब का फजल तलाश करो, मीन्स के तिजारत करो या खरीदो फरोख्त करो, वहां से कुछ चीजें खरीद कर तो अपने मुल्क में जाकर वापस तुम बेच सकते हो। ये इस वजह से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हुक्म दिया क्योंकि पहले लोग जो थे वो इस चीज़ को जब वो हज का ihram बांधते थे तो वो खरीदो फरोख्त या तिजारत को उससे हिचकिचाते थे, उसको उनको लगता था कि ये हम नहीं कर सकते, अब हमने ihram बांध लिया। उसके बारे में हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत किया है, वो फरमाते हैं कि जाहिलियत की मंडियाँ और बाजार उस टाइम लगा करते थे। बस लोग हज के मौसम में तिजारत करने से हिचकिचाने लगे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो ये आयत करीमा नाजिल हुई कि मौसम हज में तिजारत करने में कोई गुनाह नहीं। इसी तरह हज़रत इब्न अब्बास से रवायत है कि लैसा अलैकुम जुनाहुन का मतलब ये है कि एहराम से पहले और एहराम के बाद खरीदो फरोख्त में कोई हर्ज नहीं। हज़रत इब्न अब्बास से ही आगे मरवी है कि वो फरमाते हैं कि लोग मिना में तिजारत करने से इज्तनाब करते थे, बस उन्हें हुक्म दिया गया कि जब अरफात से वापस आएँ तो तिजारत कर सकते हैं। वो इसको गलत समझते थे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि तुम तिजारत कर सकते हो, लेकिन इसमें नियत ये होनी चाहिए कि बंदा जब हज के लिए जा रहा है तो उसकी पहली नियत हज हो, साथ में वो इसकी तिजारत की नियत करने की नहीं ज़रूरत, बस वो वैसे वहाँ पे जो भी बाजार हैं होटल से हरम आते जाते वो कुछ भी जो भी खरीदना चाहें वो खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, उनके लिए ये जायज़ है। फिर अगली आयत के अगले हिस्से में ज़िक्र हो रहा है कि जब तुम अरफात से लौटो तो अल्लाह को याद करो मशर हराम के नज़दीक। अरफात किस लिए कहते हैं, इसके बारे में हज़रत इब्न अब्बास से रवायत किया है। वो फरमाते हैं कि अरफात को ये नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, जब उनको हज के मनासिक सिखा रहे थे कि ये फ़लाँ जगह है, ये फ़लाँ जगह है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते थे क़द अरफ़्तु, इसी वजह से इसका नाम अरफात पड़ गया। लोग इस मैदान को अरफात कहना शुरू हो गए। अब इसमें दूसरा ज़िक्र हुआ है मशर हराम का। मशर हराम जो है वो मुज़दलिफ़ा को कहा जाता है। इसके बारे में भी डिफरेंट रवायात हैं कि हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत किया है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाज़ों को जमा किया और एक अकामत के साथ मगरिब की 3 रकतें और इशा की 2 रकतें अदा फरमाई। फ़ज़्कुरू इंदल मशरिल हराम, इसका यही मतलब है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत किया है, उन्होंने मशर हराम के मुतालिक पूछा तो वो खामोश रहे, हत्ता कि जब सवारियों के कदम मुज़दलिफ़ा में उतरे तो फरमाया ये मशर हराम है। इसी तरह हज़रत इब्न अब्बास से भी रवायत है, वो फरमाते हैं कि दोनों पहाड़ जो मुज़दलिफ़ा में हैं उनका दरमियान यानी पहाड़ों को भी और उसके इर्द गिर्द का सारा एरिया वो सारा मशर हराम है, उसको मुज़दलिफ़ा को मशर हराम कहा जाता है। कि जब तुम लोग अरफात से वापस लौटो, जब वकूफ़ अरफा कर चुको तो फिर तुम जब मुज़दलिफ़ा में आओ तो अल्लाह का ज़िक्र करो। अब अल्लाह का ज़िक्र करने से मुराद आप नवाफ़िल भी पढ़ सकते हैं, ज़बान से ज़िक्र भी कर सकते हैं, कुरान भी पढ़ सकते हैं, जैसे इंसान को आसानी लगे वो उस तरह से ज़िक्र कर सकते हैं।
اور شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. ذرا اس بات کے لیے بھی وہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو ہم اس میں اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. ذکر شکر ادا کرنا بھی ذکر ہی ہے. جبکہ اس سے پہلے تم ناواقفوں میں سے تھے، تمہیں یہ طریقے نہیں پتا تھے کہ کیسے عرفات میں کیسے جانا ہے، ظاہر مناسک حج نہیں پتا تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حج بیت احرام کے ذریعے آیا. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ جب تم عرفات کے بعد اب مزدلفہ پہنچو تو اللہ کو یاد کرو. پھر دوبارہ اسی پہ بات ہو رہی کہ پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹیں اور اللہ سے مغفرت چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اس پہ بہت ساری بکس میں ہے. امام بخاری نے، مسلم، داؤد، ترمذی، نسائی سب نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ قریش اور جو ان کے دین پر چلتے تھے وہ مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے، ان کو الحمس کہا جاتا تھا، اور باقی تمام عرب جو ہے وہ عرفات میں ٹھہرتے تھے. جب اسلام آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عرفات میں آنے کا حکم ہوا. پھر قریش بھی جہاں ٹھہرتے تھے اور یہاں سے چلتے تھے. اسی بات کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ تم لوگ اب مزدلفہ تک مت قیام کرو. یہ لوگ اپنے آپ کو فضیلت والا سمجھتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ہم سردار ہیں تو ہم نے باقی سارے لوگ جو ہیں وہ عرفات میں قیام کریں گے تو ہم نے مزدلفہ میں قیام کرنا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم لوگ بھی اسی جگہ سے واپس پلٹو، اس جگہ پہ عرفات میں قیام کرو، پھر وہاں سے واپس پلٹو اور اللہ کا ذکر کرو اور اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی چاہو، اس سے پہلے جو ہو چکا اس کو ختم کر دو. مطلب وہ آگے عرفات میں جاتے نہیں تھے؟ وہ عرفات میں جاتے نہیں تھے، وہ مزدلفہ میں قیام کرتے تھے کیونکہ وہ الحمس تھے. الحمس مطلب کہ معتبر لوگ، وہ ان کا رتبہ، وہ اپنے آپ کو اعلیٰ شمار کرتے تھے. جو اس لیے اہل قریش تھے وہ اہل قریش تھے. جی، قریش لوگ. عرفہ کے دن کے بارے میں، عرفہ کے دن کی بہت فضیلت ہے. اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور اس دن کے روزے کی بھی ہمیں فضیلت پتہ چلتی ہے. ہمیں حکم سنت سے ثابت ہے کہ روزہ بھی اس دن کا رکھنا چاہیے. عرفہ 9 ذی الحج کو کہتے ہیں، 10 ذی الحج کو آگے قربانی کا دن ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ بندوں کو آگ سے آزاد کرتا ہو. اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے، پھر ملائکہ کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ جو انہوں نے ارادہ کیا ان کے لیے وہی ہے. پھر آگے ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں افضل دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. پوچھا گیا اللہ کے راستے میں ان کی کوئی مثل ہے؟ فرمایا نہیں، ان کی کوئی مثل نہیں، مگر جو وہ شخص جس کا چہرہ اللہ کی راہ میں گرد آلود ہو. اور اللہ کی بارگاہ میں 10ویں ذی الحجہ سے کوئی دن افضل نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور زمین والوں کی وجہ سے اہل آسمان پر فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے بندوں کی طرف دیکھو، وہ میرے پاس براگندہ بال غبار آلود قربانی کرتے ہوئے آئے ہیں اور دور دراز راستے سے آئے ہیں، میری رحمت کی امید رکھتے ہیں اور میرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، حالانکہ انہوں نے میرا عذاب دیکھا نہیں ہے. اور آگ سے آزاد ہونے والے مرد اور عورتیں اس دن زیادہ کبھی نہیں ہوتی. آگے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں عرفہ سے زیادہ آگ سے آزاد کیے جاتے ہوں. جب عرفہ میں ہم وقوف کرتے ہیں تو اس کے لیے 4 کلمہ پڑھا جاتا ہے. حضرت ابن عمر کے پاس عرفات میں وقوف کے وقت حاضر ہوا تو میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ اکبر وللہ الحمد 3 دفعہ. پھر انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے. پھر جو حج پر گئے ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگ اپنی دوسری بھی دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا،
کہ یا اللہ میرے حج کو حج مبرور بنا اور میرے گناہ کو معاف فرما۔ باقی ظاہر وہاں پہ تلبیہ بھی پڑھتے ہیں اور دوسری وہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے، فورتھ کلمہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ اگلی آیت میں ہے کہ پھر جب تم حج کے مراسم ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ۔ اس ٹائم جاہلیت میں مشرکین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ حج میں جب حج کرنے کے بعد جب بیٹھا کرتے تھے تو وہ اپنے آباء و اجداد کے جنگی کارناموں کا ذکر کرتے تھے۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ مشرکین حج میں بیٹھتے اور اپنے آباء و اجداد کے جنگی کارناموں کا ذکر کرتے تھے اور اپنی نسبوں کو شمار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زمانہ اسلام میں یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کا ذکر کرو۔ ان لوگوں کو مطلب اپنے زمانہ جاہلیت میں جو لوگ اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے ان کو یاد کرنے کی بجائے تم میرا ذکر کرو۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ حج سے فارغ ہوتے تھے تو اپنے آباء پر فخر کرتے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ پھر ایک اور روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ حج کے موسم میں ٹھہرتے تھے تو ایک شخص ان میں سے کہتا تھا کہ میرا باپ کھانا کھلاتا تھا، بوجھ اٹھاتا تھا، دیتیں برداشت کرتا تھا، سوائے اپنے آباء و اجداد کے تذکروں کے اور کچھ نہیں کرتے تھے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آباء و اجداد کی طرح اللہ کو یاد کرو، تم اسی طرح اللہ کو یاد کرو جیسے تم آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ پھر جو لوگ حج پہ آگے ذکر ہو رہا کہ کوئی آدمی ان میں سے کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور اس کے لیے نہیں ہے آخرت میں کچھ حصہ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دعا کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ جو لوگ حج پر جایا کرتے تھے، اس کا شان نزول تو اسی طرح سے ہے، لیکن اس کو ہم عام زندگی میں بھی لیں گے کہ جو لوگ وہاں پر جایا کرتے تھے وہ دنیا کی ہی دعائیں مانگا کرتے تھے، جیسے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیہاتی لوگ موقف میں آتے تو دعا کرتے کہ یا اللہ اس سال کو بارش والا سال بنا دے، شادابی والا سال بنا دے، اچھی اولاد والا سال بنا دے، اور آخرت کے امور میں سے کچھ ذکر نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی۔ اس کے بعد یہ والی آیت نازل فرمائی کہ جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے تو ان کے لیے آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آگے ہے کہ جو ان میں سے جو کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور دوزخ سے عذاب سے بچا لے، تو ان کے بارے میں ہے کہ اس کے بعد دوسرے مومنین آتے تھے، وہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر سے بھی روایت کیا ہے کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں جب مشعر حرام میں ٹھہرتے تو دعا مانگتے کہ اے اللہ مجھے اونٹ عطا کر، دوسرا کہتا مجھے بکریاں عطا کر، صرف دنیا کی دعائیں مانگتے۔ تو اس چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ صرف دنیا نہ مانگو، تم دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگو، وہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرح بھی کرتے تھے کہ اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو اس طرح کی بھی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ جو تم نے ہمیں آخرت میں عذاب دینا ہے وہ تم ہمیں دنیا میں ہی دے دو۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کو دیکھا جو اس چوزے کی مانند تھا جس کے بالوں پر نوچ لیے گئے ہوں۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ جو سزا تو نے مجھے آخرت میں دینی ہے وہ مجھے دنیا میں جلدی دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، پھر تو اس کی طاقت نہیں رکھتا، تو یہ دعا کیوں نہیں مانگتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے یہ دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی۔ انسان کو دنیا
اور آخرت دونوں کے بارے میں مانگنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو اپنے اوپر ویسے عام زندگی میں رکھیں گے تو تب بھی یہی ہوگا کہ اگر ہم خالی دنیا دنیا مانگتے رہیں کہ یا اللہ ہمارا فلانا کام ہو جائے، ہمیں اولاد دے دے، ہمیں رزق دے دے، ہمیں گھر دے دے، گاڑیاں دے دے، پیسہ دے دے، اور ہم آخرت کو کے لیے کم مانگتے ہیں، تو وہ بھی پھر جو لوگ نہیں مانگتے آخرت کے بارے میں، کوئی دعا نہیں مانگتے، تو وہ پھر اسی میں آئیں گے کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی دعا کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ دنیا کی بھی بھلائیاں مانگو اور آخرت کی بھی بھلائیاں مانگو، اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی دعا کرو۔ حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رکن کے پاس جب بھی گزرا تو میں نے اس پر ایک فرشتہ آمین کہتے ہوئے دیکھا۔ جب تم رکن کے پاس سے گزرو تو یہ دعا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رکن جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو اس کے ہر کونے کو رکن کہا، رکن یمانی، رکن جو وہ چاروں رکن ہیں، ٹھیک ہے، ان کا سب کا، چار کونے ہیں نا، چاروں ہاں جی کونے۔ چار کونے ہیں، وہ سارے رکن ہیں، ایک رکن یمانی ہے، دوسرا مطلب ڈفرینٹ ڈفرینٹ ان کے نام ہیں۔ اسی طرح حجر اسود کے پاس بھی فرشتے آمین کہتے ہیں، پھر خانہ کعبہ کے اوپر بھی فرشتے ڈھیر سارے ہوتے ہیں، اس ٹائم جو بھی آپ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس ٹائم آپ کو دنیا اور آخرت دونوں دعائیں مانگنی چاہیے، اس ٹائم مانگنی ہی دعا چاہیے۔ آج طواف کل کے بہت ٹائم نا۔ آسانی، ہاں جی آج کل بہت آسانی ہو گئی ہے، ہر چکر کے لیے انہوں نے ڈفرینٹ دعائیں، مطلب یہ سنت میں نہیں ملتی، وہ الفاظ ملتے ہیں، جیسے ہم نے تراویح کی وہ دعا پڑھی تھی کہ وہ الفاظ ملتے تھے، لیکن وہ ایسے اکٹھی دعا نہیں تھی۔ اسی طرح بہت ساری، کیونکہ دعا کا حکم دیا گیا ہے تو لوگ صوفیاء کرام نے خود ہی سے دعائیں بنا کے تو ہر چکر کے لیے لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ اس طرح کی آپ دعا مانگ سکتے ہیں، وہ عربک میں دعائیں آپ اس کے حج کے جو بکس ملتی ہیں اس میں موجود ہیں، ہر چکر کے لیے آپ ڈفرینٹ دعا مانگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کی کوئی دعائیں ہیں تو آپ وہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ پھر حضرت ابن عباس لیکن یہ تو جو ہے ربنا آتنا، یہ تو پھر اسی سے ہے نا، کہ مطلب قرآن پاک سے، کہ آپ یہ بھی ہاں پڑھیں تو اس کا بھی بہت اجر ہے۔ جی یہ قرآن پاک سے، وہ ان میں بھی قرآن پاک کی ہی دعائیں جمع کی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے ربنا والی بہت ساری دعائیں ہیں وہ جمع کی ہوئی ہوں گی، وہ لکھی ہوئی ہوں گی، حدیث سے ملتی ہیں، وہ اپنے پاس سے نہیں بنی ہوئی، وہ دعائیں بھی انہی کو جمع کر کے بنائی ہوئی اچھا قرآن پاک سے ہی۔ ہیں۔ اچھا قرآن کچھ پاک، میں نے کہا وہ خود بھی بنائی ہے نا، مطلب عربک میں۔ ہاں جی، لیکن زیادہ تر آپ کو دعائیں وہی ملیں گی جو سنت اور قرآن سے ثابت ہیں، صرف ان کو انہوں نے ترتیب دیا ہوا کہ بہت ساری دعائیں جمع کر کے تو اس کو عربک میں لکھ، مطلب وہ ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ کو مل جاتی ہیں، اکٹھی کی ہوئی ہیں، جمع کر کے انہیں الفاظ کو تو بنایا ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے، ایک فرشتہ رکن جمانی پر مقرر ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، وہ آمین آمین کہتا ہے، بس تم یہ دعا مانگو ربنا آتنا۔ پھر آگے ہے کہ حضرت عطا بن ابی رباح سے روایت کیا ہے، ان سے رکن جمانی کے متعلق پوچھا گیا جبکہ وہ طواف کر رہے تھے، اس کو کلر کر دیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ابو ہریرہ نے بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا جبکہ وہ طواف کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر 70 فرشتے متعین ہیں جو اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اور آگے ربنا والی دعا پڑھتا ہے، وہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت انس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ کون سی دعا افضل ہے؟ فرمایا جس میں تو اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی معافی اور عافیت طلب کرے۔ پھر وہ دوسرے دن آیا، یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں تو اپنے رب سے دین، دنیا اور آخرت میں عفو اور عافیت طلب کرے۔ پھر وہ تیسرے دن آیا، یہی سوال دہرایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں تو اپنے رب سے عفو اور عافیت طلب کرے۔ پھر وہ چوتھے دن آیا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں تو اپنے رب سے دنیا اور آخرت میں عفو اور عافیت کا سوال کرے۔
جب دنیا میں تجھے یہ دونوں چیزیں عطا کی جائیں گی پھر آخرت میں بھی عطا کی جائیں گی تو فلاح پا جائے گا۔ حسنتاً سے مراد ڈفرینٹ مفسرین نے ڈفرینٹ کیا ہے کہ حسنتاً سے مراد عافیت بھی ہے، علم بھی ہے، عبادت بھی ہے، جنت بھی ہے، بھلائیاں مطلب ہر طرح کی مال بھی ہے، نیک بیوی بھی ہے، ہر طرح کی بھلائیاں ہیں اس میں حسنتاً سے مراد۔ اور سریع الحساب سے مراد مفسرین نے لیا ہے کہ اس کو شمار کرنے والا، جلدی شمار کرنے والا، کہ جیسے ہی ہمارے منہ سے کچھ نکلتا ہے وہ جلدی اس کو لکھ لیا جاتا ہے۔ کسب سے ہوتا ہے نا کمانا، کہ انہوں نے جو بھی کمایا اس کا جلد حساب کرے۔ ہاں جی، کسب کمانے سے۔ اور تم اللہ، اگلی آیت میں ہے کہ اور تم اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں۔ گنتی کے چند دنوں، یہاں بھی حج کی ہی بات ہو رہی ہے۔ حج میں گنتی کے چند دنوں سے مراد جو مفسرین، جو صحابہ کرام کے مطلب مطابق مفسرین نے لکھے ہوئے ہیں ان کے اقوال سے، کہ حضرت یہ 10 ذی الحج ہے، 10 ذی الحج سے لے کر کسی کے مطابق اگلے 2 دن ہیں، 10 ذی الحج کے بعد 2 دن، اور کسی کے مطلب 3 دن، اور کسی کے مطابق یہ 4 دن بنتے ہیں 10 ذی الحج کو ملا کر۔ حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ایام معدودات سے مراد 3 ایام ہیں، ایک قربانی کا دن اور اس کے بعد کے 2 دن۔ ان دنوں میں تو جس دن میں چاہے ذبح کر، اور ان میں افضل دن پہلا دن۔ پھر حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، ایک روایت میں ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کے بعد 3 دن ہیں۔ پھر حضرت ابن عباس سے بھی یہی مراد ہے کہ یوم ناحر اور اس کے بعد کے 3 دن ان کو، یعنی 10 ذی الحج، 11، 12 اور 13۔ جیسے ہم 3 دن قربانی بھی کرتے ہیں نا، تو اس سے پھر یہ ثابت ہوا کہ مطلب 3 دن قربانی بھی کرتے ہیں، 3 دن لگا لیں، یا ادھر کیونکہ جمعرات مطلب جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے دن ہوتے ہیں، تو کوئی جلدی مار لے، جو مطلب کوئی وہاں پہ وقوف کرنا ہوتا ہے، تو وہ اگر کوئی جلدی وہاں سے چلا گیا تب بھی ٹھیک ہے، کوئی دیر سے گیا تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ آگے جو ذکر ہو رہا کہ گنتی کے چند دنوں میں تم اللہ کو یاد کرو، وہ ان دنوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایام معدودات سے مراد 10، 11، 12 اور 13، ٹھیک ہے۔ اور آگے کے پاس جو 2 دن جلدی چلا گیا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جس نے تاخیر کی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، کہ جو مطلب 10 ذی الحج کے بعد 2 دن رک کر چلا گیا واپس، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں در مکہ میں، اور جو دیر سے چلا گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یا 3 دن بعد جائے تو وہ بھی ٹھیک۔ ہاں جی، 3 دن، 1 دن اور زیادہ قیام کرے۔ ابھی ویسے جو لوگ جاتے ہیں میرے خیال میں وہ 3 دن ہی قیام کرتے ہیں بعد میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں آپشن دیے ہیں کہ کوئی 2 دن ٹھہر کر چلا جائے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی 1 دن اور رک جائے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی دیر سے جائے تب بھی ٹھیک ہے، وہ دونوں طرح سے صحیح ہے۔ لیکن آگے ساتھ بتا دیا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے، ان کے لیے بہتر ہے۔ اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اس میں منا میں کیونکہ منا وہ جگہ ہے جہاں پر قربانی ذبح کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں اس میدان کو منا کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ منا کو منا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں خون بہائے جاتے ہیں۔ حاکم نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے لیے کوئی تعمیر نہ کریں تاکہ آپ اس کے سایہ میں بیٹھیں؟ فرمایا نہیں، منا پہلے لوگوں کے اونٹ بہانے کی جگہ ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔